अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लम्हा बलम्हा सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो मैंडेट सियासी जमातों को मिला है, उसके बाद हुकूमत साजी का मरहला जो है वो थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। बाहर आज दो सियासी जमातों के अपने अपने जो अहम तरीन रहनुमा हैं, बल्कि यूँ कह लें कि उनके जो सरबराहान हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने और जनाब पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी अपनी जमातों के फैसले एक तरह से सुनाए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि हमारी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ही होंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि जनाब हम आपको हुकूमत साजी में मदद फराहम करेंगे मगर वजारतें नहीं लेंगे। इन सारे इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं जनाब मुबशर बुखारी साहब और उनके साथ मौजूद हैं जनाब जवेद फरूकी साहब, दोनों बड़े सीनियर तजज़िया-ए-निगार और सहाफ़ी हैं। जनाब मुबशर बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ पूरे पाकिस्तान की नज़रें थीं। 2 दिन से इजलास जारी था CEC का, और उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी एक ऑफ़र जो की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और जो बातचीत हुई थी आसिफ जरदारी साहब के साथ एक वफद के सूरत में शहबाज शरीफ साहब उनके पास किए थे, तो कोई कंक्रीट चीज़ सामने आएगी। ये तो कुछ मामला थोड़ा सा शेकी सा नहीं हो गया कि हम आपके साथ होंगे लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे? हाँ बट साहब देखिए, एक तो जमहूरियत की जो रूह है उसके मुताबिक जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी होती है हुकूमत बनाने का हक उसी को होता है। ठीक बात है ये। अब दूसरी बात ये कि ये चूंकि एक अगेन हमने जो फोर्स ही किया था कि हंग पार्लियामेंट आएगी, क्लियर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी, तो वैसी पार्लियामेंट भी आ गई, और उसके नतीजे में हंग पार्लियामेंट के नतीजे में हमेशा जो है कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में कोalition गवर्नमेंट्स का तजर्बा माजी में कोई ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं रहा कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाई तो डिस्क्रेडिट सारी पार्टीज़ हो जाती है। अगर कभी परफॉर्म वैसे हुआ तो नहीं तारीख में इस तरह के कोई बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन क्रेडिट एक पार्टी लेने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल है कि और फिर वो लेन देन का मामला ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसी सूरत हाल में, चूँकि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस बदनाम हो चुकी थी माजी में। तो ये मेरा ख्याल है इसको हमें बड़ा अच्छा जेस्चर के तौर पे लेना चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज के पास मेजॉरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा, और बाकी इंडिपेंडेंट्स है। अगर जो एक पार्टी का नाम लेते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने जो फैसला किया उसको बाद में देखते हैं। लेकिन ये जमहूरियत की रूह के मुताबिक उन्होंने जो मेजॉरिटी पार्टी है उन्होंने कहा जी आप अपना प्राइम मिनिस्टर दें, हम वजारतें भी नहीं लेंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब PDM की गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त इन्होंने 2 नाम दिए थे जिसमें बिलावल भुट्टो का नाम नहीं था, और फिर फोर्स किया था PMLN वालों ने कि बिलावल जब तक कैबिनेट में नहीं आएंगे हमें भी ये मंजूर नहीं है ये वाला जो आपने कंपोजिशन बनाई है। तो इस दफ़े भी शायद वो इस तरह का सोच रहे हों, लेकिन ऑफ कोर्स हर पार्टी के अपने स्टेक हैं और उसे बेहतर पता होता है उसने डिलीवर कैसे करना है। आगे हमारे हिकअप्स और हिचेस इतनी ज़्यादा हैं आने वाले दिनों में कि ये आसान नहीं होगा। कोई भी हुकूमत आप ले लें, जितनी मर्जी पायदार, जितनी मर्जी स्ट्रांग और स्ट्रेंथ के साथ है पार्लियामेंट्री, वो जो फाइनेंशियल हिचेस है वो अपनी जगह पे रहेंगी। अलबत्ता जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस वक्त वो नीड ऑफ द आवर है, और मेरा ख्याल है कि उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये एक जेनरस ऑफर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वैसे वो कहते कि जी हमें आप दे दें प्रीमियरशिप तो हम पूरा पाकिस्तान उन पे फोकस करके कहता। ये बातें भी फरूकी साहब आ रही थी कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी आज जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी CEC के इजलास के बाद और वो ये मुतालबा करते कि जनाब आप हमें प्रीमियरशिप दें, तो ये बातें चल रही थी। ये नहीं कि किसी लीडर ने बात नहीं की नून लीग के, लेकिन ये बातें आ रही थी कि शायद वो कह दें कि ठीक है जी आप आ जाए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और ये आपके लिए ऑफर मौजूद है। क्योंकि जिस वक्त पहले 16 माह की गवर्नमेंट बननी थी उस वक्त ये बाकायदा ऑफर की गई थी कि आप जो है हुकूमत बना लें, आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, हम आपके साथ बैठेंगे। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने तब ये जो बात सामने आई थी कि क्या नहीं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो इस तरह का जेस्चर जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल ही यानी ये कहा कि हम आपके साथ तो हैं लेकिन हम आपके साथ नहीं भी हैं। देखिए भट्ट साहब, आज 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है ये पीपल्स पार्टी का एक फ़ैसला था, उनका इख्तियार था, उनकी मर्ज़ी थी कि वो क्या फ़ैसला करते। शहबाज साहब जब गए हैं जरदारी साहब के पास तो ये बड़ी क्लियर बात थी ना कि वो एक हुकूमत बनाने के लिए, कोऑपरेशन के लिए ही गए हैं वो। तो उसके बाद ये पीपल्स पार्टी ने उस पे देखना था कि किस तरह से इसको देखा जाए, हमें क्या सूट करता है सेटअप किस तरह का।
تو پیپلز پارٹی کے اندر جو یہ 2 دن کا اجلاس ہوا اس میں ہم نے بھی تھوڑا سا بہت چیک کیا اسے، تو کافی ڈیٹیل ڈیبیٹ ہوئی وہاں پر. شروع میں تو بعض لوگوں نے یہ کہا جی کہ ہم آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ جو ڈیسیژن کر لیں، لیکن وہ اس میں بلاول بھٹو نے کہا نہیں جی ایک ایک کو سنا جائے گا. جب کچھ لوگ رہ گئے تو اسی لیے دوسرے دن پر بھی یہ اجلاس آیا. سو قصہ مختصر یہ کہ اس پر انہوں نے یہ جو ڈیسیژن لیا ہے اس سے ایک چیز تو یہ بڑی نمایاں ہو گئی کہ جو آپ کو سینیریو آئندہ کا جو حکومت سازی کے حوالے سے وہ واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ہمیں یہ چیزیں جو ہیں کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہیں کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ کیا بنے گی. اس پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ مل کر حکومت بنائیں گے، اور پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر آفر کر دی. یہ پیپلز پارٹی کا یہ جو فیصلہ ہے اس میں جیسے بلاول بھٹو نے خود بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کو اس فیصلے تک پہنچنے میں پی ٹی آئی کا بھی بڑا کردار رہا ہے کہ انہوں نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. سو معاملہ پھر وہی ہے، ٹیمپرامنٹ اور ایٹیٹیوڈ پھر وہی ہے کہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. جب یہ ان کی طرف سے یہ اس قسم کا طرز عمل آیا تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا کہ اگر وہ ملک کو بحران سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرف مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں. البتہ دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کی جو آفر کی ہے مسلم لیگ نون کو حکومت سازی کے لیے، یہ ابتدائی طور پر تو یہ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی نے جو کہا ہے یہ ایسے کر لیں گے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، لیکن پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے دوبارہ یہ اس بات پر انسسٹ کیا گیا. میرا خیال ہے اب بھی یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں، اور اس کے بعد جب موڈیلٹیز طے ہوں گی تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ بات ہوگی کہ آپ پورے کے پورے اس کے اندر داخل ہوں، اور تمام ہمیں صرف سپورٹ نہیں چاہیے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام رسپانسبلٹی بھی لیں آئندہ جو فیصلے ہو. ایسا نہیں ہے نا پھر بڑی عجیب صورتحال بنے گی کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ایک بل پاس ہو رہا ہے تو ایک بل جو آپ کی مرضی کا ہے اس کو آپ سپورٹ کر دیں، دوسرے بل پر آپ اسے حکومت کو اپوزیشن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. وہ تو ویسے بھی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ دیکھیں نا اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مکمل شامل ہو جاتی ہے، وزارتیں بھی لے لیتی ہے اور جس طرح سے پہلے حکومت تھی ویسے آ بھی جاتے ہیں، تو یہ بہت ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کہے کہ جی ہم یہ بل پاس کرانا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کہے جی ہم اس پہ اتفاق نہیں کرتے، تو وہ بل نہیں پاس ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے صورتحال تو پھر بھی بن سکتی ہے. لیکن پھر بھی جب آپ کیبنٹ میں ہوتے ہیں، حکومتی بینچوں سے آگے بڑھ کر کیبنٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر زیادہ آپ کی اونرشپ جو ہے حکومت کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک اگر یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پہلا ہی ایکسپیرینس ہوگا، اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر بڑی ہے، اس کی بھی اہمیت ہے کہ کسی ایک لیڈر نے یہ کہا ہے کہ بھئی میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، مجھے وزیر اعظم بننے کا جو ہے نا وہ مینڈیٹ نہیں ملا، اور میں تو اپنا کینڈیڈیچر جو ہے وہ پیچھے واپس لے رہا ہوں. یہ تو بڑی ایک ویسے میرا خیال جمہوری سوچ ہے کہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے لہٰذا انہوں نے واپس لے لیا. تو بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں اور پیپلز پارٹی وہ نہیں چاہتی کہ وہ وزارتوں میں آئے، تو ان کو خوف ہے ان کو کسی چیز کا؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس کے بدلے میں ایک تو کلیئرٹی دینا چاہتے ہیں کہ جی آپ بھی واقف ہیں بٹ صاحب، ماضی میں کئی 2 دفعہ ان کا کولیشن کا چانس بنا، 2008 میں بنا اور پھر 2022 میں بنا. کوئی اس میں نا کلیش آف انٹرسٹ بھی ہو جاتا تھا اکثر. پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا، فیڈرل لیول پہ بھی دیکھا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ بیک آؤٹ کر گئی، آپ کو یاد ہے اچھے طریقے سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جیسی پالیسی میکنگ کریں ان کے مطابق وہ ٹھیک ہوگی تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے، اور آف کورس ان کا ایڈوائزری رول شامل ہوگا. لیکن یہ سارا کچھ اتنے آرام سے کیسے، ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے. لیکن ویسے ایک بات ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نا فاروقی صاحب بڑے آرام سے بڑے پیار سے یہ کہہ دیا کہ ہم صدر کے امیدوار کے لیے زرداری صاحب کو چاہتے ہیں. یہاں پہ بات رکی نہیں ہے، اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے بھی وہ کہتے ہیں چیئرمین کے لیے ہم کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے کریں گے. بلوچستان اسمبلی کی بات بھی انہوں نے، بلوچستان اسمبلی کی بات وہاں پہ اپنا سی ایم لانا چاہتے. تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس بات کو ایونیو تھوڑا یہ بھی لے کے آئے سامنے. اور اس میں صدر صاحب کی بات انہوں نے سیدھی کر دی، ہماری طرف سے آصف زرداری کا نام بھی دے دیا. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے انتخاب بھی ہونے ہیں، اس پہ بھی ان کا ہے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اس پہ بھی. اب یہ فردر نیگوسیشنز ان سلاٹس پہ جائیں گی، پریزیڈنٹ، چیئرمین سینٹ، سی ایم بلوچستان، اسپیکر نیشنل اسمبلی، اینڈ دے ہیو 10 ممبرز ان پنجاب اسمبلی. اور پنجاب میں سیدھی گورنمنٹ مسلم لیگ نواز ان کے بغیر بنا لے گی. لیکن آپ فرض کر لیجئے اگر ان کے 2 بندے
جو ہیں پنجاب پروونشل منسٹر بن جاتے ہیں تو کم از کم پارٹی کی ایک وائس، مؤثر وائس آپ کو پنجاب میں نظر آ سکتی ہے۔ پھر اس میں ایک اور بڑی سمارٹ موو ہے جسے کہتے ہیں مطلب جو کامن سینس میری، کہ پرائم منسٹر کو ریپلیس کرنا آسان ہے، صدر کے لیے آپ کو مواخذہ کرنا پڑتا ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، یعنی کہ اگر اسمبلی نہ بھی رہے، پرائم منسٹر نہ بھی رہے، صدر اپنی جگہ پہ آئے صدر موجود رہے گا ہیڈ کے طور پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ انتہائی وہ جسے کہتے ہیں نا، اور اس کے پیچھے مجھے نظر آتا ہے کہ وہ جو وسیع تجربہ ہے پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا، ایسی جوڑ توڑ کا، وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں اس کو ایک اچھا جمہوری جیسچر لینا چاہیے، اور اسپیشلی جب یہ ریاست پاکستان کے انٹرسٹ میں لیا گیا ہو، اور یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کو آفر کریں پریمیئر شپ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے، ساری پاورز اس کے پاس ہیں، کیبنٹ آپ کو آفر کر رہے ہوں اور آپ وہ ریجیکٹ کر دیں، ریفیوز کر دیں کہ آپ بنائیں، تو یہ بھی ایک اچھا جیسچر ہے۔ فروخی صاحب، اس بات کا کتنا امکان ہے آپ کے خیال میں کہ اگر مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ جو 3 مطالبے انہوں نے دھیرے سے کر دیے ہیں، وہ ان تینوں مطالبات کو منظور کر لیں تو بلاول بھٹو زرداری ایک دفعہ پھر وزیر خارجہ آ سکتے ہیں؟ بہت زیادہ امکان ہے اس کا، میں تو اس کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نون میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے حکومت جو ہے وہ بنائے۔ وہ چاہیں گے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ حکومتی بینچوں کے اوپر اگر یہ وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے، تو وہ کیبنٹ کے اندر بھی وہ بیٹھے ہوں اور پوری جو ہے اس حکومت کا پوری طرح سے پارٹ اینڈ پارسل بنے۔ یہ اس کے بعد ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بات آئے گی۔ دیکھیں آگے جو معاملات ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے، خاص طور پر آپ کی معیشت کا جو معاملہ ہے بٹ صاحب، وہ اتنا سینسٹیو ہے اور اتنا اہم ہے کہ اس میں کوئی بھی پارٹی نہیں چاہے گی۔ یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ساری پارٹیز مل کر چارٹر آف اکانومی کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے سب سے پہلی سپیچ یہ کی تھی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا۔ ایک تاریخ ہے جی، ایک تاریخ ہے۔ تو اس وقت میں جو کہہ رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اکانومی کے حوالے سے جتنے اہم فیصلے ہونے ہیں، اور ایس آئی ایف سی جو آپ نے ایک بنایا ہے، فورم بنایا ہے، جی ہاں، اس میں جو کچھ آپ نے تیار کر کے رکھا ہے آنے والے دنوں میں، وہ اکیلا کوئی بھی پارٹی اس کو کر نہیں سکتی، نہ ہی وہ کرنے کا وہ اتنا برڈن اٹھائے گی۔ تو اس میں ان اقدامات کے لیے بھی مسلم لیگ نون کو یہ ضرورت ہوگی کہ پیپلز پارٹی محض ایسے نہ ہو کہ پیچھے صرف تالیاں بجانے کے لیے ہو، بلکہ وہ پوری طرح اس کے اندر شامل ہو، اس کی اونرشپ لے، اور اس کے اندر دیکھیں بڑے بڑے امپورٹنٹ کام ہونے ہیں۔ مثلا کئی ایسی جو ہیں ادارے ہیں جو اکانومی کے اوپر بوجھ ہیں، وہ ان کا وہ آپ کے وہ پلان کے اندر شامل ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، نجکاری ان کی جائے۔ یہ ایک برڈن جو ہے اپنے حکومت کے گلے سے۔ فروخی صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نجکاری کے حوالے سے، یعنی اسٹیل ملز ہے، پی آئی اے ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں، ان کی نجکاری کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا سٹانس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سٹانس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک پیپلز پارٹی اپنے پرنسپل موقف کے اوپر رہنا چاہتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس سے ہٹے، شاید وہ اس سے بچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے، مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو۔ یعنی سندھ کے اندر جو انہوں نے ماڈل بنایا ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، یہ ایک جوائنٹ وینچر جو ہے اس کے تحت انہوں نے پروجیکٹ لگائے ہیں۔ یہی وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی بھی جگہوں پر اسی آئی ڈی کے تحت جو ہے وہ کام کیا جائے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نجی شعبے کے ہی رحم و کرم پر چلے جاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس میں پبلک سیکٹر کا بھی پوری انوالومنٹ رہتی ہے، اور آپ اس کے اندر جو پیپلز پارٹی کا ایک بڑا جو مسئلہ ہے آجر اور اجیر والا معاملہ، مزدوروں کے رائٹس والا، تو گورنمنٹ کا ایک جو لیڈنگ شیئر ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے، اور وہ جو ملازمین ہیں اور جو مزدور ہیں ان کے رائٹس کے اوپر آپ جو ہے ان کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ڈویبل ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، مل کر کوئی ایسا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ خارجہ امور کے حوالے سے، فارن پالیسی کے حوالے سے بڑے سیریس چیلنجز ہیں، جس میں جو پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بطور وزیر خارجہ پہلے کام کیا ہے، تو مسلم لیگ نون نے خود انہیں اپریشیٹ کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہ وہ دوبارہ آپ اپنی اس کیبنٹ کو جوائن کریں۔
اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تو خیر مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہاں پر اور بھی باتیں ہوتی ہیں کہ شہباز شریف بھی ہوں گے, لیکن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو باقاعدہ نام آیا, اور اس دن بخاری صاحب آپ کو یاد ہوگا جس دن میاں نواز شریف صاحب نے وکٹری سپیچ کی تھی, ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کھڑے تھے, اور میاں صاحب نے وہاں پر جیسچر جو دیا, یا کم از کم وہاں سے تاثر یہ بڑا ان کی باتوں سے کہ میاں شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے وہ آگے کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ بنے. بڑی اچھی خدمت کی, بڑی اچھی خدمت کی, اور پھر صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کو بحران سے نکالنا کیا ذمہ داری صرف ڈار صاحب اور ان کے اوپر تو نہیں ہے, سب آگے ملیں. تو اس سے یہ لگا کہ جیسے انہوں نے ان کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. لیکن آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں. تو یہ بھی جو بار بار بیانیہ بدل رہا ہے وزارت عظمیٰ کے حوالے سے, اس پہ تھوڑا سا کھل کر بات کریں. وہی دیکھیے, جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے اور ان کے ساتھ ہی ایک جو ہوا بنی, فورتھ ٹائم پرائم منسٹر, ان کے جلسوں میں مسلسل ٹل دا لاسٹ ڈے آف دیئر کنویسنگ وہ نعرے لگتے رہے. شہباز شریف صاحب خود پرجوش نعرے لگاتے رہے. جب الیکشن ریزلٹ آ گئے اور اس کے بعد پہلے سپیچ ملتوی ہوئی, اس کے بعد جب دوبارہ کی گئی, تو چونکہ درمیان میں کہہ چکے تھے کہ اگر اچھی سٹرینتھ ہوئی مسلم لیگ نواز کی تو بنیں گے. یہ بھی ان کا بیان آیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ ہم سمپل میجورٹی بھی لے گئے تو میاں نواز شریف ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے. جب وہ سمپل میجورٹی تک نہیں پہنچے تو میاں نواز شریف صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کا ایک امپریشن دیا کہ اب میرے کینڈیڈیٹ یہ ہیں, اور اسی بات کو دہرایا خواجہ آصف نے, چونکہ وہ تو اپنے رہنما کے الفاظ کو پک کرتے ہیں. آج جو شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ میاں نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ممالک وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں, حالانکہ میاں شہباز شریف کا پچھلا دور تھا, ہمیں وہ ورکنگ ریلیشن شپ نظر نہیں آیا ان کنٹریز کے ساتھ. نہیں بار میاں شہباز شریف صاحب اچھا دور تھا, جو جتنے مشکل حالات میں ملک کو سنبھالا, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن چونکہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے آنے سے پہلے سعودی عرب گئے, دبئی گئے, انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا. میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر ووٹ دیا ہے, مسلم لیگ نون کا جتنا بھی ووٹ ہے وہ میاں نواز شریف کے نام کے اوپر لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا, اور اس کے نتیجے میں اب اگر فرض کریں وہ کہہ دیں کہ جناب شہباز شریف صاحب جسے خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا. میں اس سے دوسری پلس لے رہا ہوں بٹ صاحب, آج جو شہباز شریف صاحب کا بیان ہے ان کی محبت بھی اپنی جگہ پہ, میں اسے دوسری پلس یہ لے رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف شاید ابھی بھی کانفیڈنٹ ہے, کیونکہ ایک بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹس ہوئے ہیں جن میں وہ بھی ہیں جو پی ٹی اے بیک نہیں ہیں, ان میں سے کچھ جوائن کر چکے ہیں, کچھ جوائن کر لیں گے. تو اس کے باوجود کمفرٹیبل میجورٹی ان کے پاس نہیں آ رہی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کم از کم کمفرٹیبل کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں گے, اس کے نتیجے میں شاید وہ یہ والا جیسچر لے سکیں. دوسری بات جو فارن منسٹری والی آپ نے کی ہے, میں بھی انڈورس کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پی ایم ایل این فورس کرے. اس کی وجہ کیا ہے, آپ پچھلے دور سے یعنی پی ٹی آئی کے دور سے پہلے کے ادوار دیکھیں. 2008 میں ہینا ربانی کھر, شہری رحمان, ان کو آپ نے ٹرائی کیا, ایک بینچ مارک آپ کی فورن پالیسی کا بنا. اس کے بعد میاں نواز شریف آئے, وہ خود انہوں نے اپنے پاس قلم دان رکھا, اپنے ساتھ 2 اسسٹنٹ رکھے اور بڑی شاندار طریقے سے انہوں نے فورن پالیسی چلائی. پی ٹی آئی دور میں شاہ محمود قریشی اگرچہ تھے لیکن وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائے, اور ان کی جو ڈیفیشنسیز تھی اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے اوورکم کیا بلاول نے, اور بڑے وائبرنٹلی انہوں نے ہماری جو فارن افیئرز ہیں ان کو پش کیا, جس کا ثبوت یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل اور میاں شہباز شریف اور پی ایم ایل این والے بڑی تعریف کرتے ہیں, جی بڑے وائبرنٹ فارن منسٹر تھے. سو بینچ مارک جو بلاول نے سیٹ کیا ہے, پیچھے ہم اگر نظر دوڑائیں پیپلز پارٹی میں یا دوسری طرف, تو ہمیں وہ نظر نہیں آتا اتنا وائبرنٹ بندہ اس وقت کم از کم کوئی جو وہ بینچ مارک تک پہنچ سکے. پھر سٹیچر اپنا بی بی کا بیٹا ہونا ایک ایڈوانٹیج ہے, تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر ضرورت بنیں گے فارن افیئرز کے معاملے میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی وہ پھر ضرورت بنیں گے. لیکن فاروقی صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے یہ فیصلے اس لیے کیے ہیں کیونکہ میں ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتا ہوں,
سیاسی استحکام چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہے نوجوان چیئرمین کی، جو کہ ایک بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ استحکام آئے، سیاسی استحکام آئے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے نہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو پارٹیز تو یہی ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ حکومت بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس نہ اتنے نمبر اپنے طور پر تو ان کے پاس بھی موجود نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا رویہ ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ تو بات یہ کہ کیا سیکھا کیا ہے آپ نے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے جب تحریک عدم اعتماد کے بعد آپ ہاؤس سے نکل گئے، بائیکاٹ کر کے چلے گئے، استعفے دے دیے، پھر استعفے واپس لے رہے ہیں، پھر آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں، اور ان تمام کاموں کا خمیازہ آپ نے بھگتا، اور آج پھر جو یہ بھی بات ہوئی کہ آپ نے خود ہی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چھوڑا، تو پھر ظاہر ہے وہاں پر کسی نے تو اپوزیشن لیڈر کے طور پر بیٹھ کر نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بہت سی سپیس آپ نے خود لوز کی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ ایک جو پولیٹیکل اپروچ جو ہے نا، وہ پی ٹی آئی کے اندر وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے، اور خاص طور پر آج کے جو حالات جس کا تقاضا کرتے ہیں۔ میں اس دن بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اس وقت یہ جو حالات ہیں، اور اس وقت خاص طور پر اب یہ جو مینڈیٹ جس طرح سے آیا ہے، ایک ہنگ پارلیمنٹ آئی ہے، اس میں جو پولیٹیشنز ہیں ان سے ملک، آپ کی ریاست، آپ کے عوام توقع کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹسمین شپ کی لوگوں نے سر باہر نکل کے ووٹ ڈالا لائنوں میں لگ کے، اسی لیے ڈالا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں بالکل اس بات کا ذکر کروں گا کہ جو اس دن میاں نواز شریف نے جو سپیچ کی الیکشن کے دوسرے روز، اسی دن انہوں نے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سیٹ اپ کا ایک خاکہ پیش کر دیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کیے جائیں گے، اور انہوں نے میاں شہباز شریف کے حوالے سے کہا کہ وہ اور اسحاق ڈار اور باقی لوگ جو ہیں ان کو میں نے کہہ دیا کہ آپ رابطے کریں۔ یہ ہے اپروچ، یہ چاہیے، یہ اسپرٹ چاہیے کہ آپ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اتنا کھلا دل اور دامان رکھتے ہوں کہ جس میں باقی لوگوں کو بھی آپ جو ہے وہ پاور شیئرنگ بھی کریں، اور یہ اب انفیکٹ یہ پاور شیئرنگ نہیں ہے، اب یہ ذمہ داری کی شیئرنگ ہے۔ اور اس کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب اسی رات یہاں پہنچے، اور بلال بھٹو زرداری صاحب بھی لاہور پہنچے، اور یہاں پر انہوں نے پھر ملاقات کی، جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وفد کیا تھا ان کے ساتھ۔ لیکن کئی جذباتی لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب فوراً ہی یہ پہنچ گئے مسلم لیگ نون کی طرف، لیکن یہ سیانے لوگ ہیں۔ کہا جا رہا ہے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ مستقبل میں کون وزیر اعظم دکھائی دے رہا ہے، اور کیا پیپلز پارٹی واقعی مستقبل میں وزارتیں بھی حاصل کر لے گی کہ نہیں۔ فی الحال ٹیک اے بریک۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر۔ تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। वेलकम बैक। ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है तौसीफ अहमद खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार हैं। आप उनको मुतअद्दिद बार देख चुके हैं। तौसीफ अहमद खान साहब, आपके आने से पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये फरमाया कि हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपना वजारत उज़्मा का उम्मीदवार लाएँ और वो हुकूमत बनाएँ, हम उनको सपोर्ट देंगे। तो इसके ऊपर हमारी बातचीत जारी थी। अब आप इसमें आ गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये जो बयान है और ये जो पॉलिसी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये पॉलिसी ऐसे ही है कि भी जैसे हिचकिचाहट वाली है कि आप वोट दे देंगे और पीछे हट जाएंगे, और वो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? वो गवर्नमेंट अपने आप को हर वक्त वल्नरेबल फील करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि भी ये कोई मिन्नतें कराने वाली भी बात है इसमें कि मनाया जाएगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इलेक्शन के दौरान जो लाइन ली है, अब उससे किसी तरह रिट्रीट भी तो करना है ना। तो ये भी मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है वो उस तरफ जा रहा है। वरना मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हम सिर्फ वोट दे के पीछे बैठ जाएंगे। तो वोट देने के बाद उससे बेहतर नहीं कि नून लीग जो है वो आज़ाद अरकान को मना ले और अपनी अक्सरियत बना ले, और मुझे लगता है फिर ऐसे ना हो जाए। अच्छा, नहीं, ये बात खान साहब अपनी जगह पर जो आप कह रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून तो जाहिर अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेगी, और ये हर सियासी जमात का हक होता है कि वो अपने आप को मैक्सिमम जितना भी पॉलिटिकली सिक्योर कर सके लीगली, और जाहिर है सियासत के अंदर जो अखलाकियात है उसका नंबर 1 दर्जा होता है, तो उसके अंदर रहते हुए वो जितना अपने आप को सिक्योर कर सकें वो करें। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आज ये बात भी मंजर आम पर आई है कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, बल्कि वो उनके जो ओहदेदार हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जनाब हम जमात इस्लामी के साथ मिलकर केपीके के अंदर हुकूमत बनाएंगे। और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि वहाँ पर जमात इस्लामी के 2 लोग जीते हुए थे, रिकाउंटिंग में दोनों अपनी नशिस्तें हार गए, और वहाँ पर भी
پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے وہ جیت کر آ گئے ہیں. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر، یا بلکہ کم از کم یہ کہہ لیں، تھوڑا سا میں الفاظ کو تھوڑا سا اور سیدھا کر دوں، کہ آپ عوام کو یہ سمجھا دیں کسی طریقے سے کہ جن کے پاس صرف 2 نشستیں تھیں، اگر وہ ختم نہ بھی ہوتی تو بھی صرف 2 نشستیں تھیں، ان کو اتنے سارے آزاد امیدوار کیوں جوائن کریں؟ جماعت اسلامی کا معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. آپ پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ایئر کی اور ایون جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے، اس میں آپ دیکھیں جماعت اسلامی کا کتنا انفلوئنس ہے، اور ہنگامہ خیزی میں بھی وہ جو سیکھے ہوئے ہیں وہ اس میں آپ دیکھیں کون کون لوگ جیل میں ہیں. تو جماعت کا پہلے سے انفلوئنس موجود ہے پی ٹی آئی کے اوپر. اچھا، اب پی ٹی آئی کو کندھا چاہیے. جماعت اسلامی کو کندھے کا مزہ بھی آیا ہوا ہے. ویسے آپ کو یاد ہوگا آئی جی آئی کی صورت میں انہیں لیکن 2013 سے 2018 تک کچھ نہیں ہے، تو اب حکومت میں بھی رہے ہیں. پارٹی ٹھیکے پہ دینے پہ کیا حرج ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ آج کے جماعت کے فیصلے کے بعد سراج الحق صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. لیکن ٹھیک ہے، وہ ان کی آپشن ہے کہ ان کی بات چیت چل رہی ہوگی. یہ جو مجلس وحدت المسلمین ہے، اس میں ان کو جانا کچھ تھوڑا سا دشوار لگ رہا تھا. آپ وہ بہتر جانتے ہیں، وہ انہیں دشوار لگ رہا تھا. یہ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوئی لیگل وجہ آپ دیکھتے ہیں اس کی؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ، یعنی ایک طرف دیکھیں نا اتنے آزاد امیدوار، اور وہ ایک ایسی پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں جس کے پاس 2 ایم پی ایز ہیں، یا 1 ایم این اے ہے، یا 1 ایم پی اے ہے، وہ اس کو کیوں جوائن کر رہے ہیں؟ اس کی بڑی سیدھی سادی وجہ ہے کہ اگر یہ آزاد امیدوار کے طور پہ چلے جاتے ہیں اور ان آزاد امیدواروں کا جو بنچ ہے اس میں سے کچھ ٹوٹ کے چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف 63A کے تحت کوئی کاروائی نہیں ہوگی. اوکے، رائٹ، تو پھر یہ اس پارٹی کے ڈسپلن میں آ جائیں گے نا، اور پھر وہ ان پہ فلور کراسنگ والا معاملہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، وہ لگ جائے گا. اس لیے یہ اس میں شامل ہو رہے ہیں یا اتحاد کر رہے ہیں؟ یہ اس میں شامل ہوں گے. ان کا نام یہ جب وہاں پہ اتحاد کر رہے ہیں نا، نہیں اتحاد ہے، الائنس کیا نہیں سر، الائنس انڈیپینڈنٹ کا ایک پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں ہو سکتا ٹیکنیکلی. اگر آپ دیکھیں نہیں، الائنس ہو سکتا ہے لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہے آئینی طور پر. 63A جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ اس میں چلا جائے گا تو پھر 60 جب جوائن کریں گے تو وہ پھر اس کے کور میں آ جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جماعت اسلامی یا متحدہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے ان کے وہ نمائندے ہو گئے. نہیں، دوسری بات پھر ان کے ڈسپلن میں چلے گئے. دوسری بات اصل بات جو ریزرو سیٹس کی ہے وہ بھی آپ انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پہ ریزرو سیٹ کلیم نہیں کر سکتے. اوکے، رائٹ. لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کی لسٹیں پہلے جمع ہوتی ہیں. جی، اسی لیے جماعت اسلامی کو جب ان کے ساتھ وہ نیگوسیٹ کر رہے ہیں اور ایم ڈبلیو ایم کا بیان آ گیا تھا کہ جو انہوں نے پرائورٹی لسٹ دی ہے ہم وہی مینون آگے اپنے طور پہ پیش کر دیں گے کہ یہ ہماری ہی ہے. تو وہی جو ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے اس لسٹ میں ریزرو سیٹوں پہ، وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے طور پہ رجسٹر ہو جائیں گے، اور اس طرح ہم ایک بلاک یا پھر اس کا مطلب ہے دیکھیں یہ تو فاروقی صاحب، یہ تو پھر جو اگر وہ جوائن کریں گے ایم ڈبلیو ایم کو یا جماعت اسلامی کو، اس کے نتیجے میں ریزرو سیٹس آ سکتی ہیں نا. بالکل، اگر وہ اتحاد کریں گے تو پھر تو ریزرو سیٹس نہیں آئیں گے. نہیں، ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ نے تو جوائن کرنا ہے نا. یا تو یہ ہوتے ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ لوگ ہوتے تو وہ جوائن، اس کو جو ہے وہ الائنس ہوتا. یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ بالکل ان کی شناخت جو ہے وہ ایک آزاد رکن اسمبلی کی ہے. جب یہ ایم ڈبلیو ایم کو جوائن کریں گے تو اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پھر چیئرمین پی ٹی آئی جو بھی ہوں گے ان کے ڈسپلن میں نہیں ہوں گے، بلکہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ڈسپلن میں ہوں گے. جیسے 3P اور 4P کا اگر الائنس ہے تو بلاول بھٹو نے اگر جتنی بھی ٹکٹ دیے ہیں، ایوارڈ کیے ہیں، لیکن وہ ٹکٹ جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے سائن سے ہوئے ہیں، 4P سے ہوئے. اور اب جتنی بھی پارلیمانی پارٹی ہے وہ آصف علی زرداری کے ڈسپلن میں رہے گی. بالکل ٹھیک بات ہے. سیم معاملہ وہاں یہاں پر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبرز جب ایم ڈبلیو ایم کے فارم بھر دیں گے تو پھر ان کے اوپر ان سے حساب کتاب جو ہے نا لیگلی وہ راجہ ناصر عباس لیں گے. اگر کوئی ادھر ادھر ہوگا تو اسے نوٹس راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ جاری کریں گے. پی ٹی ختم ہو جائے گی نا پارلیمنٹ کے اندر. بالکل پریکٹیکلی تو صورتحال یہی نہیں رہے گی. اچھا یہ بتائیے گا جناب فاروقی صاحب، آپ ہی سے بول کے سوال کر لیتا ہوں کیونکہ میں اس لیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا میرا خیال ہے بریک میں شاید اب اس کی بات کر رہے تھے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں
ان کے ساتھ بھی کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ مل رہے ہیں اور ان کا بھی کوئی اسٹریٹجی بن رہی ہے, وہ کیا سین ہے اس میں؟ جوئی صاحب پہنچ گئے ہیں اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. ہاں جی, اور ظاہر ہے کہ وہ اب جس لیول پر یہ چیزیں چلی گئی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جو سورسز کا بھی کہنا ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی آئیں گے, حکومت کے جو ایک مخلوط حکومت ہے اسی کا حصہ بنیں گے. وہاں پر مختلف پارٹیز کے ساتھ ان کی جو ہے وہ گفتگو ہوگی. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملاقات ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ملاقات ہے, اور ان کے 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں آئی تھنک کہ, اور 2 نشستوں کے ساتھ پھر انہیں 3 ہیں, اور ایک انہیں پھر مل جائے گی جو مخصوص نشست بھی مل جائے گی, 4 ہو جائے گی. تو وہ چودھری صاحب کا ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں چودھری صاحب کا ہمیشہ سے کردار جو ہے آپ کو پتہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, وہ میک اور بریک میں جو ہے اگرچہ ان کی لیکن وہ پوزیٹیو کردار بھی ہے. چودھری صاحب کا ہمیشہ پوزیٹیو کردار رہا ہے, بالکل پوزیٹیو رہے ہیں, اور اب بھی ان کا یہی خیال اسلام آباد میں یہ ایکٹیویٹی اسی طرح کی ہے. توصیف احمد خان صاحب, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ بہت اچھی ایک تعلق داری رہی ہے, آپ نے دیکھا, اور چودھری صاحب کی اتنی عزت کی, میاں نواز شریف صاحب خود چل کر ان کے گھر گئے, ان کو ٹکٹس آفر کی یا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. اگر میاں صاحب کسی کے گھر میں گئے ہیں جب سے وہ واپس آئے ہیں تو وہ صرف چودھری شجاعت صاحب کے گھر, تو ان کا ایک مقام اپنی جگہ پر موجود ہے. اب یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی نے جو ایک جسچر اس طرح سے دیا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ دے دیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے, تو اس پر چودھری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو قائل کر سکتے ہیں؟ وہ قائل بھی کر سکتے ہیں, وہ کہیں جو طے کروا سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ نے پہلے بتایا نا کہ بھی وہ چیئرمین سینٹ اگر ہمارا ہو جائے, اسپیکر ہمارا ہو جائے, اور بلوچستان میں بھی ہم وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے صرف آپ پیچھے سے ووٹ دے کے پیچھے سے نکل جانے والا کام تو نہیں ہوگا. چیئرمین سینٹ پہ میرا خیال ٹگ آف وار آئے گی, تو وہ منوانے کے لیے اتنا پریشر پیپلز پارٹی رکھے گی. اور یہ پولیٹیکلی جو ایکسپینشن کا ارادہ رکھنا یا ارادہ کرنا یا کرنی, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب اس میں نا میڈیشن کا رول ادا کر کے یہ کوئی نہ کوئی ان کا معاملہ طے ہو جائے گا. یہ 3-4 چیزیں یہ نروز کی گیم ہے, اور وہ ویسے بھی ڈویبل ہے. جیسے دیکھیں نا ابھی ایک تجویز جو سامنے آئی تھی کہ وفاق کے اندر حکومت جو ہے وہ آدھی ٹرم کے لیے, یہ ایک بھی تجویز تھی. تو سینٹ کے اندر آپ کو آٹومیٹکلی اس قسم کا ایک فارمولا مل جاتا ہے, وہ 3 سال کے لیے چیئرمین سینٹ ہوتا ہے. تو 1 سال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا 3 سال کے لیے بن جائے, اور اگلی ٹرم کے لیے جو ہے وہ دوسری پارٹی. بخاری صاحب, یہ مارچ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, بڑا اہم مہینہ جب اگلا آئے گا. ابھی تو یہ حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو گیا, اور یہ جلد ہی میرا خیال اب تو کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو مارچ کا مہینہ ہے وہ 2 اعتبار سے بہت اہم ہے. ایک معاملہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہیں, اس میں بھی ظاہر ہے کہ پھر چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے, تو یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ساتھ چلے گا. لیکن پوری قوم کے لیے جو سب سے اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں پھر ایک بار معاشی پیکیج جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے, اور اس میں IMF کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ چلے گا. تو آپ کے خیال میں اگر ایسی صورتحال ہو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتوں میں نہ ہو, اور جو ایک گورنمنٹ بیٹھی ہو اس کو پورا اعتماد ایک طرح سے ایوان کا مکمل اعتماد حاصل نہ ہو, اس میں تھوڑی سی پوزیشن کمزور نہیں ہو جاتی جب آپ بات کرنے جاتے ہیں؟ تیسرا ایونٹ آپ بھول گئے ہیں, صدارتی الیکشن. جی, صدارتی الیکشن بھی ٹھیک ہے, وہ سب سے اہم وہ ہے میرے خیال میں. اور جو ہی الیکٹورل کالج پورا ہوگا اس کے انعقاد کا اعلان بھی ہو جائے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب اس طرح کی ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, اور اس کے ساتھ جب انٹرنیشنل آرگنائزیشن جب نیگوسیشن کرتی ہیں تو پرابلم ضرور ہوتا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے پچھلی ڈیل کی تھی اس وقت ہماری سپریم کورٹ نے, پارلیمنٹ نے اور ہمارے مقتدر اداروں نے باقاعدہ شورٹی دی تھی. وہ جو ڈاکیومنٹ تھا اس پہ سگنیچر ہوئے تھے. وہ اس وقت کے لیے نہیں تھا, وہ آنے والے دن کے لیے بھی تھا. وہ والا جو پیکیج ہے وہ بائنڈنگ ہے اب ہم پہ. وہ جو ہم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی تھی وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کیونکہ اب کوئی گورنمنٹ اسے بیک آؤٹ نہیں کر سکتی. سو نیگوسیشنز اب صرف آپ نے یہی کرنی ہے کہ کون سی شرائط ان کی آپ اس فیز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کون سی کتنی کو اسکرو اپ کر سکتے ہیں, کون سی کتنی کو لوز کر سکتے ہیں. یہ چیلنج ہوگا کہ آپ نے امیڈیٹ ریلیف عوام کو کس طرح دینا ہے, جو کہ پاسبل نہیں لگتا. لیکن جو بلاول کا پلان تھا 1500 ارب بچائیں اور وہ اس کے ذریعے ریلیف دے دیں,
3 मिनिस्ट्रीज फेडरल बंद कर दे, रिडंडेंट है, बर्डन है। 3 नहीं 17 मिनिस्ट्रीज की बात करें, 17 मिनिस्ट्रीज बंद कर दें, रिडंडेंट है, उसे 300 बिलियन 300 बिलियन की वो कहते थे बचत होगी, और वो भी आप और 300 बिलियन सालाना की बचत है भाई साहब, और वो 1500 अरब की सब्सिडी भी सालाना है। तो वो अगर आप रिलीफ में कर दें तो उस तरीके से आप वो सिक्योर भी कर सकते हैं वो डील IMF के साथ, और अवाम पे भी बर्डन उस तरह नहीं आने दे सकते। तो खान साहब जब ये बता रहे हैं यानी 15 और 3 1800 अरब रुपए फिर की, बिलावल को गवर्नमेंट में होना चाहिए। हाँ ये मैं मनवाने के एग्जैक्टली लिए। ये कह रहा हूँ कि बिलावल को तो फिर गवर्नमेंट में आना चाहिए, आ बिलावल जाएंगे, जरदारी आ साहब को। जाएंगे ना, वो अभी तो मतलब कि नखरा तो होता है, आखिर सीटें हैं, और वो इस वक्त किंग मेकर पार्टी है पीपल्स पार्टी, इसमें तो कोई शक अच्छा नहीं है। वैसे जो इस वक्त अवाम का मैंडेट सामने आया है उसमें सारे एक दूसरे की मजबूरी बने हुए हैं जी, बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है वो सबको मिलकर आगे बढ़ाना होगा, लेकिन इसमें एक पार्टी का रवैया जो है वो बड़ा अजीब है, और वो कहते हैं हम किसी से बात नहीं करेंगे। यानी मुझे ये लगता है कि जैसे उनके नजदीक पाकिस्तान का मुफाद अहम नहीं है, अपनी अना अहम है। आप क्या समझते हैं? नहीं, अना नहीं उनकी सिर्फ अहम, अना तो उनकी हमेशा से अहम है, जो वो उसके नीचे तो सामने तो पूरा पाकिस्तान वो हीच कर दें, मैं बिल्कुल फ्रैंकली मैं सही आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि भी इस वक्त उनका मकसद नहीं है कि कोई गवर्नमेंट बनेगी। आप अभी उनकी वज़ीर आला की नामजदगी देख लें, आप उस पर गौर कर लें। उनका मकसद ये है कि केओस पैदा करना है और फसाद पैदा करें और कमज़ोर करें और झटका लगाएं, और ताकि ये जो अभी बुखारी साहब ने भी बात की, IMF या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब बात करने आएगा तो ऐसी हुकूमत को वो देख के वो उससे मुआहदा नहीं करेगा। आप मजीद क्राइसिस में जाएं ताकि वो हीरोइज्म वाला जो है कभी बस यही मसीहा है तो वो वापसी हो। वो उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि भी हम गवर्नमेंट बनाएं, जो मैं समझता हूँ उनका ये है कि इन सबको गंदा करें, हमने जो कुछ किया वो इन पे डाल दें कि इन्होंने ये करते हैं। वो उनका तरीका वारदात भी यही है। अभी आप देख लें कि जो वज़ीर आला साहब नामजद किए हैं, अब तो उन्होंने ऑफिशियली भी मेरा ख्याल कह दिया है, तो आप देख लें कि भी वो अपने अजीज के चले वो तो चले, जिस वक्त बात यह है कि जिस वक्त वो वज़ीर-ए-आला बनेंगे तब की बात है ना। अभी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पता नहीं क्या बन जाऊं, लेकिन हकीकतें कुछ और होती हैं। जब प्रैक्टिकल शेप आती है और बात हो जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जावेद फरूकी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि जो नई पार्लियामेंट आ गई है, अब नई हुकूमत बनेगी, तो उनके नज़दीक बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर पे माशी महाज के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके ख्याल में ये पार्लियामेंट जिस तरह का मैंडेट मिला है और जिस तरह की हुकूमतें बनती दिखाई दे रही हैं, ये सारे चैलेंजेस को मीट कर लेंगे? बट साहब बात का होता है ऐसे है कि आपको बात चीज़ें जो आपको नज़र आता है कि ये कमज़ोरियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, ये वही चीज़ें, हालात ऐसे बन जाते हैं, आपकी कंपोजिशन ऐसी बन जाती है कि वही चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। यानी बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऐसा एक होता तरफ है। हाँ, अगर इस तरफ अभी आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की जितनी सीटें हैं, 80 सीट्स हैं उनकी, आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बताया, और 54 हैं पीपल्स पार्टी की। अच्छा, दो अलग अलग बैठे हुए हैं। ये नज़र तो बाहर ऐसे ही आते हैं कि दोनों पार्टीज़ के पास मैंडेट नहीं है। उन्होंने भी कह दिया मेरे पास मैंडेट ही नहीं है, मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट ही नहीं हूँ। अच्छा, वो पीछे हट जाएं तो वो मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं बना सकती। लेकिन यही जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जब यहाँ पर ये सोच आ जाए कि नहीं हमने कोई क्राइसिस पैदा नहीं करना, देखिए बाज़ औक़ात यही फ़र्क है बुनियादी तौर पर हमें जो उधर वो PTI की तरफ से नज़र आता है और बाकी कि क्राइसिस पैदा किया जाए, लेकिन उसके मुकाबले में हमने दूसरी अप्रोच ये रखनी है और देखनी है कि क्राइसिस पैदा नहीं होने देना। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की जो विक्ट्री स्पीच थी, उन्होंने कहा कि सब आगे बढ़े और हम सबको इस तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि आए मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके चलें। ये अप्रोच जरूरी है मुल्कों को आगे ले जाने के लिए। बाज़ औक़ात ये कोलिशन गवर्नमेंट जो बज़ाहिर आपको कमजोर नजर आती है ना, ये इसी प्रेशर की वजह से भी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है। और मैं फिर कहूंगा ये जो पिछली भी गवर्नमेंट जो PDM प्लस गवर्नमेंट रही है, इन्होंने अपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अच्छा काम किया है। जनाब बुखारी साहब ये बताइएगा कि जो फेडरल में चीज़ें हैं वो हमने काफ़ी सारी डिस्कस की हैं। पंजाब के अंदर बिल्कुल क्लियर बात है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला होगा, ऐसे कौन हो सकता है? देखिए, जो इत्तलात आई और उसमें जो मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी की और PMLN की, उसमें मुझे मतलब सोर्सेज ने बताया कि वही आसिफ जरदारी साहब ने कहा उन्हें, मियां शहबाज शरीफ साहब को, कि आप जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर आ जाएं
اور مریم نواز جو ہیں وہ CM پنجاب آ جائیں. انہوں نے یہ پرپوزل اس میٹنگ میں بھی پیش اچھا کیا. زرداری صاحب نے خود دی. ٹھیک ہے, اور اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ اوپر اگر میاں شہباز یا میاں شہباز جائیں گے تو نیچے چانسز ہیں مریم نواز کے. اگر میاں نواز اوپر چلے جاتے ہیں پھر کوئی دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ کوئی نان شریف بھی پنجاب میں اس دفعہ لانچ کیا جائے, کیونکہ 2-3 نام سننے میں آ رہے ہیں, اس کا بھی ذرا ڈسکلوز کرنا غیر مناسب ہوگا. جناب جاوید فاروقی صاحب, آپ سے یہی سوال ہے, آپ کے خیال میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ مریم نواز جو ہے وہ سب سے پہلی چوائس ہے مسلم لیگ نون کے اندر, اور یہ میاں صاحب کی یہ خواہش بھی ہے. اور دیکھیں یہ تو بڑا نیچرل مینڈیٹ ہے, بھی ان کے پاس ہے میاں صاحب کے مینڈیٹ پاس, بھی جس ہے کو ان کے چاہیں پاس. وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنائیں. اور آج کی ڈیٹ میں ان کے پاس تو 150 کے قریب MPs جو ہیں ہو گئے ہیں, اور وہ اپنے کمفرٹیبل زون میں چلے گئے ہیں, انہیں اب کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. پنجاب تو ان کا سیکیور ہے. تو اس میں میاں صاحب نے جس طرح سے ابھی تک مریم نواز کو پولیٹیکلی گروم کیا ہے, اور مریم نواز نے اس حوالے سے پرفارم بھی کیا ہے, بڑا پرفارم. آپ یہ دیکھیں کہ جب کرائسس تھا, جب میاں نواز شریف کے اوپر کیسز, آئرن لیڈی بن کے سامنے آئیں, آئرن لیڈی بن کر سامنے آئیں, اپنی والدہ کا بالکل وہ ایک جو ہے نا سہارا بنی, اور بالکل ان کا ایک عکس کے طور پر سامنے آئی. جس طرح سے وہ بیگم کلثوم نواز نے وہ مشرف دور کے اندر جس طرح سے سٹرگل کی تھی, ہم سیم وہی ایونٹس کے گواہ ہیں. ہم نے وہ مال روڈ کے اوپر ادھر سب جگہ پہ اس کو کور کیا ہوا ہے. ان خواتین نے ثابت کیا ہے کہ جب کوئی آتا ہے, پریشر آتا ہے, کرائسس آتا ہے, تو اس کے اندر خواتین عام طور پر بہت زیادہ فائٹر ثابت ہوتی ہیں. تو مریم نواز نے تب بھی ثابت کیا. اس کے بعد پھر جب PTI کی گورنمنٹ تھی, اس کے اندر پھر انہوں نے الیکشن کمپین کو لیڈ کیا. جی آپ کو یاد ہے وہ دھند والے الیکشن, یہ وہ ان سارے الیکشنز میں اچھا رزلٹ دیا. کراؤڈ پولر ہیں. میاں نواز شریف کے بعد مسلم لیگ نون کے ورکر جو ہیں, سچی بات تو یہ ہے کہ وہ مریم نواز کو دیکھتے ہیں, اور جہاں ان کی کال پر باہر نکلتے ہیں, جہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جلسہ ہے, وہاں پر آپ کو ایک واضح طور پر فرق نظر آتا ہے. تو اسے موروثی سیاست کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس موروثی سیاست کے پیچھے دیکھیں کہ انہوں نے پرائس کیا پے کی ہے, وہ کرنا آسان نہیں ہے. کسی اور نے کی ہے کیا یہ پرائس پے کی ہے, کیا جانیں دی ہیں, کیا جیلیں کاٹی ہیں. تو اگر یہ پرائس پے کی ہے تو اس کے بعد پالیٹکس کرنا بھی ان کا رائٹ ہے. اور اسی حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں وہ بہتر چوائس ہیں, کیونکہ اس میں مسلم لیگ نون ایک اور بھی چیز دیکھتی ہے کہ پنجاب بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کا بیس کیمپ ہے. اس کو اب سٹرونگ کرنا, دوبارہ سے اس کو یہاں پر اپنی بنیادیں جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ کچھ ایسی شخصیت جو ہے وہ پنجاب میں. صرف آخری 30 سیکنڈ بچے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ مریم نواز ہی ہوں گی یا کوئی اور آؤٹ آف شریف فیملی کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں, فرسٹ چوائس تو مریم نواز ہے, اور آؤٹ آف شریف فیملی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ابھی بات ہوئی نا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ مریم نواز کو, میرا خیال یہاں تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نون لیگ کو, یہاں تو وہ جس کو چاہیں بنا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز ہی چوائس ہے, اور وہ اٹریکشن ہے اپنے ورکر کے لیے, اپنے ووٹر کے لیے. اور کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں مسلم لیگ نون کو جوائن کر لے گی؟ کر لے گی جی, لازمی کرے گی. انہیں یہ اپنا چاہیے کہ وہ یہاں پر اپنی ضرورت تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی سندھ کے بغیر کبھی فیڈرل گورنمنٹ نہیں لے گی, پنجاب کے بغیر کبھی نون لیگ وزیر اعظم نہیں بنے گی. یہ آپ دیکھ لیں کبھی ایک ہوتا ہے کہ پنجاب کے بغیر نہیں بنے گی, تو وہ پنجاب رکھ لیں گے چاہے وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں. تو میرا خیال ہے کہ جو آگے آنے والے دنوں میں سینئر وزیر آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کا, اگر اوپر کیبنٹ پہ آتے ہیں تو پھر پنجاب میں بھی فاروقی صاحب آ جائیں گے. ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں, منا لیں گے. میرے ذاتی خیال میں اگر فیڈرل کیبنٹ میں نہیں بھی آتے تب بھی وہ پنجاب میں 2 منسٹری. جی, اب یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی ہے, وفاق کے اندر وزارتیں لیتی ہے یہ نہیں لیتی, یہ آنے والا وقت بتائے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.